लेट्स लर्न मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल और न्यू कवेनेंट चर्च ह्यूस्टन टेक्सास आपके लिए खुदावंद के जिंदा कलाम में से जो खुदावंद की बातें हैं, जो उसने जमीन पर जब वो था कहीं और खुदावंद के मुंह की वो बातें लिखी गईं और खुदा ताला के मुंह की बातें ये मिलकर जिंदा कलाम जो है वो बाइबल कहलाता है। मेरे अजीजों, खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि उसने एक दफा मुझे और आपको फिर ये मौका दिया कि हम उसके कदमों में आए और पाक रूह की हदायत से, उसकी रहनुमाई से खुदावंद के जिंदा कलाम को खोलें और मिलकर इसमें से सीखें। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आप जिस तरह लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल को और न्यू कवेनेंट चर्च को सपोर्ट करते हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपकी जो सपोर्ट है वो हमारे लिए दुआओं की शक्ल में है। आपके जो कमेंट्स हैं, आप जिस तरह सोशल मीडिया या डायरेक्ट फोन पर मेरे साथ या जो हमारे डायरेक्टर हैं पाकिस्तान में इस मिनिस्ट्री के पास्टर पतरस गिल, उनसे बात करते हैं और जिस तरह की इंकरेजमेंट आपकी तरफ से हमें मिलती है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और हमारी कोशिश है कि लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल और न्यू कवेनेंट चर्च ये जो प्लेटफॉर्म है, ये खुदावंद के जिंदा कलाम में से जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है वो आपके सामने प्रेजेंट करे। मैं इस वक्त आप सबको, जो कि पाकिस्तान और एशियाई ममालिक में है, जबकि वहां सुबह का वक्त है, एतवार का दिन है और पाकिस्तान में तकरीबन 8 बजे का वक्त है, आप सबकी खिदमत में अपना सलाम अर्ज करता हूं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अभी चंद दिन पहले हमने, या चंद हफ्ते पहले हमने सबने, बल्कि पूरी आलमगीर कलीसिया ने जो ईस्टर का त्यौहार है उसे सेलिब्रेट किया। और उससे पहले हमने जो मुबारक जुमा है, उस दिन खुदावंद के जिंदा कलाम में से जो मुख्तलिफ चर्चेस हैं उन्होंने इस तरह इंतजाम किया कि खुदावंद के जिंदा कलाम में से जो 7 सलीबी कलमात हैं उनके बारे में बात की जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम सब मिलकर मुबारक जुमा के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, जो 7 सलीबी कलमात हैं उन पर खुदा के जो खादम हैं उनसे खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो ये चूंकि इबादत जो होती है ये एक तवील इबादत है। दुनिया में जहां भी मुबारक जुमे की जो इबादत है वो तवील होती है और उसका दौरानिया चूंकि लंबा होता है, लिहाजा 7 कलमात पर जब बात होती है तो जो स्पीकर्स हैं उनके पास महदूद वक्त होता है। इसलिए वो जो कलमा है उसमें जो पैगाम है, उसमें जो मैसेज है, उसमें खुदा जो हमें सिखाना चाहता है, उसके लिए वक्त की कमी की वजह से जो खुदा के खादम है वो पूरी कोशिश करते हैं कि जिस भी कलमे पर उन्होंने बोलना है उसको वो पूरे इस वक्त में जो उन्हें दिया गया है ऐसे तौर पर बयान करें। तो भी जैसा कि कहा जाता है, तृष्णा लब, एक प्यास जो है वो रह जाती है। और खुदावंद का बड़ा शुक्र है, मैं काफी देर से इस बात को महसूस कर रहा था, बल्कि बहुत सालों से, और आप में से भी बहुत हैं जो इस बात से एग्री करेंगे कि मुबारक जुमे वाले दिन हम सारे जो 7 कलमात हैं उन पर खुलकर बात नहीं कर सकते, ना सीख सकते हैं, क्योंकि वक्त की कमी होती है। और मैंने दुआ की और खुदावंद से ये पाकरू से दरख्वास्त की, रहनुमाई की कि खुदावंद ये तौफीक बख्शे कि हम उसके जिंदा कलाम में से खुसूसन ये जो 7 सलीबी कलमात हैं इसमें से मिलकर सीखे। और आज से ये जो सीरीज है इसको हम खुदावंद के बड़े फजल से, उसके इरफान से शुरू कर रहे हैं। और आज हम जो पहला कलमा है उसके बारे में सीखेंगे और आने वाले जो एतवार हैं उनमें हम बारी बारी इन कलमात पर गौर करेंगे। और मेरी ये दुआ है कि हम इन कलमात पर जब बात करेंगे, गो ये वीडियो ऑडियो है, हम इसको किताबी शक्ल जो है वो भी देंगे। खुदाबंद के जिंदा कलाम
میں میرے عزیزو لوکا کی انجیل اور اس کے 23ویں باب کی جو 34ویں آیت ہے وہ پہلا کلمہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ خداوند کے زندہ کلام کو کھولیں اور ہم اس آیت کو مل کر پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو خداوند کے لب مبارک سے کہے گئے۔ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کوڑا ڈالا۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور مل کر خداوند سے دعا کریں کہ وہ ہماری اپنے پاک روح کا جو مسح ہے وہ دے، تاکہ ہم مل کر آج اس کے زندہ کلام میں سے سیکھیں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت وقت کے لیے، خداوندہ جو تو نے ہمیں دیا کہ ہم باپ عثمانی تیرے کلام کو مل کر کھولیں۔ اس وقت خداوند اس ٹیکنالوجی کے ذریعہ پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ خداوندہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعہ، اس پلیٹ فارم کے ذریعہ، اس خداوندہ عبادت میں شامل ہیں۔ پاکستان اور ایشیائی ممالک میں خداوند اتوار کا دن اور صبح کے 8 بجے کا وقت تیرے لوگ خداوندہ جو اس کلام کو سنتے ہیں، تو نے آج بڑی برکت دینا۔ اے باپ میں تیرے کے منت کرتا ہوں کہ امریکہ میں اور کینیڈا میں اور جہاں بھی اس وقت ہفتے کی شام کا وقت ہے، تیرے لوگ جنہوں نے اس وقت ہمیں ٹیون کیا ہے، وہ خداوند تیرے کلام کو سنیں، سیکھیں، اور ہم سب مل کر خداوند برکتیں پائیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند یہ کلام میں یا کوئی بھی خادم اپنی عقل اور اپنی مرضی اور اپنے خداوندہ علم کے بلبوتے پر کسی بھی طرح نہ خداوند اس کو پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے، جب تک تیرا پاک روح خداوند ہماری رہنمائی اور ہماری مدد نہ کرے۔ اس لیے میں تیرا خداوندہ ایک حقیر خادم تیرے کے منت کرتا ہوں کہ خداوند تو میری زبان کا ذمہ لے، الفاظوں کا چناؤ بخش، اور خداوند تیرے کلام کو خداوند جو تیرے کلام کی جو باتیں ہیں ان کو اسی طرح بیان کیا جائے، کرسچن ڈاکٹرن کو بیان کیا جائے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے خداوند ہم سب سننے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں خداوند اپنے پاک روح سے معمور کر دے، مسح کر دے، تاکہ تیرے کلام میں سے جو سیکھتے ہیں اس پر غور کریں، سمجھیں، اور خداوند اپنی زندگیاں تیرے کلام کے مطابق بسر کریں۔ اے خداوند تو بول، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، یسوع مسیح کے زندہ اور بابرکت نام میں، آمین۔ ہاللویا۔ خداوند کا بڑا شکر ہے میرے عزیزو آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائیوں کا، اپنے بھائی کا، پیسٹر بیتو سنگھ کا جو اس وقت انڈیا سے ہمارے ساتھ ہیں، پیسٹر پترس گل، بھائی ریچرڈ، اور جتنے بھی اس وقت مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ آج کے اس عبادت میں شامل ہے، آپ سب کا شکریہ۔ اور جتنے اس وقت جوائن کر رہے ہیں، میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس سیریز کو مس نہ کریں، اس کے سارے جو پیغامات ہیں ان کو ضرور سنیں۔ آئے خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے جو پہلا کلمہ ہے اس کی تلاوت کی، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسیحی کے لیے ماہر علم الہیات یا جو علم ہے مسیحیت کا، اس کے بارے میں کسی ڈاکٹرین کی کسی بھی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کے لیے، خصوصاً اس بات کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ صلیب کیا پیش کرتی ہے، اس کے لیے ہمیں کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے کہ صلیب کیا بات کرتی ہے۔ ہر ایماندار کو پتا ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ صلیب کا پیغام کیا ہے۔ اگر کسی شخص کو جو اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے، مسیح کا فالوور کہتا ہے، اور اسے صلیب کے پیغام کا نہیں پتا،
तो मेरे ख्याल में वो अभी ABC की इब्तदाई जो मंजिल है उनमें है। अब उसको मेरे ख्याल में कलाम के बारे में आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ईमानदार जो है, जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, उनको सलीब का जो पैगाम है उसको समझने की कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सलीब क्या पेश करती है, सलीब का मतलब क्या है। सलीब जो कि रोमन्स के लिए, गौर से सुने, इसमें आज डॉक्टरल बातें भी होंगी, सलीब के लिए जो रोमी थे एक आला था जिसके जरिया या उसको इस्तेमाल करते हुए, जो कि शर्मिंदगी की मौत का एक निशान थी, उसको वो इस्तेमाल करते थे मुजरमों को सजा देने के लिए, उन्हें सजाए मौत देने के लिए। लेकिन रोमन के नजदीक ये जो शर्मिंदगी का निशान था, इसी निशान को यस्सु ने नजात का निशान बना दिया। मेरे अजीजों, उसने अपनी जान देकर इस निशान को, जो लानती और शर्मिंदगी का बायस था, उसको नजात का निशान बना दिया। और आज पूरी दुनिया में सलीब जो है वो नजात देती है। मैं जल्दी से एक बात शेयर करना चाहता हूं। मैं बहुत कम इस तरह के जो पर्सनल स्टोरीज है शेयर करता हूं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। और आप में से भी बहुत सारे अगर मेरी एज में हैं तो आप जानते हैं कि हमारे जो वालिदैन वो एक बात बताते थे कि पार्टीशन से पहले कुछ सिख लोग जो पाकिस्तान के एरियाज में रहते थे, जब उनकी और कुछ वो लोग जो इस्लाम से वाबस्ता हैं, जब उनकी लड़ाई हुई एक दूसरे के खिलाफ, उन्होंने जो इतिहार हैं, वो जो वेपन्स हैं वो उठाए, तो जो सिख कम्युनिटी थी उन्होंने उनकी जो कमीजें थी उसके पीछे लाल रंग की कपड़े के साथ जो सलीब है वो बनाई। और जब उस सलीब को लोग देखते थे जो उनके मुखालिफ थे, तो वो उन्हें क्रिश्चियन या मसीह समझकर छोड़ देते थे। ये तो एक जिंदा मिसाल है हमारे सामने। ये कोई कहानी नहीं कहीं से घड़ी गई, बल्कि इसके विटनेस है आज भी लोग। तो ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं कि सिर्फ उस वक्त नहीं, आज भी सलीब जो है वो खुशी, इत्मीनान और तसल्ली का बायस बनती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मसीह ने सलीब पर जान देकर कौमों और उम्मतों के लिए, इंसानों के लिए, मेरे अजीजों, तारीख जो है उसको बदल दिया। उसके जो अल्फाज सलीब पर कहे गए वो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है मेरे अजीजों, और उसने अमली तौर पर इनको बयान किया और ऊंची आवाज में कहा ताकि उसके विटनेस हो और वो बातें लिख दी जाएं। और मैं जब ये जो रिसेंट गुड फ्राइडे है, जब मैं ये सारे जो 60 स्पीकर्स थे उनके पैगामात सुन रहा था, तो मेरे अंदर एक प्यास थी, आपके अंदर भी प्यास होगी कि काश हम इस एक एक कलमे पर पूरी तरह गुफ्तगू करें और सीखें। मुझे पता है इस पर बहुत सारी कुतब लिखी गई हैं, बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो लेसन मिनिस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म से इन 7 कलमात पर बात करें। और खुदावंद के बारे में जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं तो एक बात सामने आती है कि खुदावंद या तो पहाड़ पर दुआ करते थे या तन्हाई में। और यहां पर चूंकि तन्हाई नहीं है और खुदावंद सलीब पर हैं, तो ये जो कलमात थे ये ऊंची आवाज में कहे गए ताकि जो लोग हैं वो सुने और वो इस बात के गवाह हों। गो इसमें एक उनसर ये भी था कि इतने तशद्दुद के बावजूद खुदावन जो है वो जिंदा है, होशो हवास में है, और उन्होंने ये जो अल्फाज हैं कहे। और इसके साथ साथ इसकी एक वजह ये भी थी कि जो लोग हैं वो जो सलीब के पास थे वो इसको सुने और वो इस बात के विटनेस ठहरे। और ये जो कलमा है पहला, जब हम इस पर गौर करते हैं तो यहां लिखा है, यस्सु ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर।
پہلی بات جو ہے ہم جانتے ہیں کہ اسے معافی کا کلمہ بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر خداوند جو ہیں وہ درخواست کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ جو لوگ جنہوں نے اس کو یہ ساری جو تکلیف بدنی اور روحانی, اسپرچل اینڈ فزیکل جو ٹارچر دیا ہے یا کیا ہے, وہ ان کو معاف کیا جائے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خداوند اپنے دشمنوں کو جنہوں نے ان کو سستایا ان کے سامنے ایک نمونہ رکھنا چاہتے تھے. اس پر تشدد کیا گیا. اس کے دوستوں نے, ایک دوست نے اس کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا, بلکہ اس کو پکڑوایا اور اس پر تشدد کیا گیا, کوڑے مارے گئے, سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا, لوگوں نے لان تان کیے. جو باتیں ہم پڑھتے ہیں یا جو موویز میں دکھائی جاتی ہیں, کسی بھی طرح مکمل جو تصویر ہے جو خداوند کے ساتھ بدنی طور پر تشدد ہوا, اس کو پوری طرح بیان کرنے سے قاصر ہے میرے عزیزوں. ہم بڑی اچھی طرح سے ہسٹری میں جانتے ہیں کہ رومی گورنمنٹ کے جو ویپن تھے جن کے ساتھ وہ مارتے تھے یا سزا دیتے تھے, وہ کتنے سخت قسم کے مٹیریل سے بنتے تھے اور اس سے کتنا زیادہ اگر نقصان ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے. اگر میں کہوں اگر کوئی شخص اس تشدد کو جو ہوا قریب پہنچا ہے تو وہ میل گبسن ہے جس کی مووی پیشن آف کرائسٹ ہے. لیکن واپس آتے ہیں تو یہ سارا تشدد ہوا, سپاہیوں نے اس کے کپڑوں پر کوڑا ڈالا, اور جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساتھی بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں, بدن جو ہے وہ زخموں سے چور ہے, تو اس طرح کے الفاظ کہنے ایک انسان کے لیے آسان کام نہیں تھا. کیونکہ یاد رکھیں یسوع مسیح نے ساری جو تکلیف ہے ایز اے بشر, ایز اے انسان اپنے بدن پر لی. لہذا ایک انسان کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس کو برداشت کرنے کی, وہ کیا ہوگی؟ ایک شخص کے ساتھ اتنا زیادہ تشدد کیا گیا ہو اور پھر بھی وہ شخص جب صلیب پر ہے اور کیل گاڑے ہوئے ہیں تو وہ کس طرح نہ صرف یہ جو صاف سینگز ہیں یا کلمات ہیں یہ کہے, بلکہ پورے ہوش و حواس میں کہے. اور خداوند نے جس کے منہ پر تھوکا گیا, کوڑے مارے گئے اور ہاتھ اور پاؤں میں کیل جو ہے وہ گاڑے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ہیں, تو اس طرح کے الفاظ کیونکہ ہاتھ اور پاؤں میں کیل کی وجہ سے اس کے بدن جو ہے نیچے لٹکا ہے, تو یہ الفاظ کہنے کوئی آسان کام نہیں ہے ایک انسان ہونے کے ناطے. تو یہ الفاظ خداوند نے کہے اور اونچی آواز میں کہے. اور یہ بھی ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہے کہ کوئی اس پر اتنا ظلم کرے اور وہ اس کے لیے معافی کی درخواست کرے. It is just unbelievable. You just can't imagine کہ کوئی شخص معافی کی درخواست کرتا ہے جو لوگ اسے اس طرح ستاتے ہیں. But that happened that day. اس دن یہی ہوا, اس نے ان کے لیے معافی کی درخواست کی میرے عزیزو. اور اس طرح اس نے ہمارے سامنے ایک نمونہ رکھا ہے. مسیح پر اتنا بڑا ظلم ہوا اور میں اور آپ اس سے کئی درجے کم تر غلطی کی وجہ سے کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ کئی سال پہلے کی بھی باتوں کو دل میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں او سارا کچھ ہو جائے پر میں انہوں گل معاف نہیں کراں گا. ہم اپنے دل میں گرج اور نفرت رکھتے ہیں. ہمارے خداوند نے ہمارے سامنے ایک نمونہ دیا ہے معافی کا, اور ہم بدری طور پر بھی ہو سکتا ہے تشدد میں نہ آئے ہوں, صرف جو ہماری فیلنگز ہیں ان کو کسی نے مجروح کیا, ہرٹ کیا, اور ہم معافی دینے سے اب تک کتراتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو دکھ ہو, کسی کو ایکسپیرینس ہو بچوں کی نافرمانی کا, کسی کو ایکسپیرینس ہوا اپنے دوستوں کی بے وفائی کا,
یا انہوں نے کسی دوست اور خاندان کے کسی شخص کے ہاتھوں ذلت اٹھائی ہو، شرمندگی اٹھائی ہو، تو کیا آپ اور میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ خداوند یسوع نے تو ہمیں یہی نمونہ دیا میرے عزیزو۔ اور ہم اگر پلپٹ پر کھڑے ہو کر پریچنگ کریں، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اس میں شامل کرتا ہوں کہ اگر ہم پلپٹ پر کھڑے ہو کر پریچنگ کریں، ٹیچنگ کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں، بڑے بڑے کروسیڈ سے بات کریں، خدا کا کلام پیش کریں، اور اگر ہم معاف نہیں کرتے میرے عزیزو، then we are not true follower of Jesus Christ۔ کسی بھی طرح مسیح کے پیروکار نہیں، اس کے شاگرد نہیں ہو سکتے۔ چاہے آپ کی منسٹری چھوٹی ہے، بڑی ہے، آپ پی ایچ ڈی ہیں، یا آپ نے ابھی سیمینری میں حصہ لیا، یا آپ کبھی اسکول میں نہیں گئے، کسی بھی بائبل اسکول میں، I want to tell you, God is not looking at your degrees, He's looking at your heart۔ وہ آپ کے دل کی طرف دیکھتا ہے میرے عزیزو۔ اگر مسیح مجھے اور آپ کو، وہ اپنے ستانے والوں کو معاف کر کے ایک نمونہ قائم کر سکتا ہے، تو پھر میں اور آپ کس طرح نہیں معاف کر سکتے؟ اور اگر ہم معاف نہیں کریں گے میرے عزیزو، تو ہمارے دل پر ایک بوجھ ہے، ہم ایک بوجھ میں زندہ رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر وہ جو ہماری طرح ہر طرح ہماری طرح آزمایا گیا، انسان ہونے کے ناطے اس نے اپنے دوستوں کی بے وفائی کو دیکھا، ایکسپیرینس کیا، بدنی تشدد کا ایکسپیرینس کیا، وہ بھی ہماری طرح انسان تھا اور موشن میں سے گزرا۔ میرے عزیزو، جب وہ معاف کر سکتا ہے تو میں اور آپ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کئی سال اس بات کو گزر گئے، آج تک اپنے دل میں گرج رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، then we are not true follower of Jesus Christ۔ خداوند نے ہمیں صلیب پر اپنے دشمنوں کو معاف کر کے یہ نمونہ دیا ہے، اور خاص کر جو لیڈر ہیں، ریممبر، میں نے اور آپ نے زیادہ حساب دینا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر میں اور آپ اپنے سے سٹارٹ نہیں کرتے، اپنے چرچ کو ٹرو ڈاکٹرن نہیں بتاتے، ان کو لیڈ نہیں کرتے، then we are not good Christians, we are not good leaders۔ پھر نہ ہم اچھے لیڈر ہیں اور نہ ہی اچھے مسیحی ہیں۔ We have to set the example۔ ہمیں نمونہ پیش کرنا چاہیے، جس طرح وہ جو چیف پیسٹر ہے اس نے صلیب پر ایک نمونہ پیش کیا، یہی نمونہ پیسٹرز کو پیش کرنا چاہیے، ورنہ ہم کسی بھی طرح پیسٹرل آفس کے حقدار نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ ہماری طرح آزمایا گیا، مطلب اسے گالیاں دی گئیں، اور یہ سارا کچھ اس کے اوپر ہوا، اور ہم اگر کسی نے کوئی بات بہت پہلے کی ہو تو آج تک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ کسی نے کہا ہے، اور میں پڑھ رہا تھا، کہ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، اگر ہم کسی کی غلطی جو ہے اس کو معاف نہیں کرتے اور انتظار کرتے ہیں کہ کب اس کی موت ہو جائے، تو دراصل ہم خود بخود آہستہ آہستہ اندر سے مر رہے ہوتے ہیں۔ معافی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ جب انسان دوسرے کو معاف نہیں کرتا تو وہ اندر سے ختم ہو رہا ہوتا ہے میرے عزیزو۔ اور وہ اس نے جب اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا تو کیا ہوا؟ جب اس نے اپنی باپ کی مرضی کو پورا کیا، مطلب اس نے اپنے ستائے جانے والوں کے لیے معافی کی دعا کی، تو کیا ہوتا ہے؟ میں اسے فاسٹ فارورڈ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سارا جو پلان وہ مکمل کر لیتا ہے تو اس کو اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے، باپ کا دائنے ہاتھ میں اس کو جگہ ملتی ہے، مطلب اتھارٹی جو ہے وہ اسے ملتی ہے۔ کس طرح؟ اس نے معاف کیا اور اپنی منزل کو پایا۔ That was his destination۔ میں اور آپ اگر معاف نہیں کرتے تو ہم اپنی منزل سے دور رہتے ہیں، ہم منزل کی طرف بڑھتے ہیں اپنے دلوں میں نفرت، کدورت اور گرج رکھ کر، اور منزل ہم سے دور ہوتی جاتی ہے میرے عزیزو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ جب کسی کو معاف کر دیں گے، آپ اپنے آپ کو لائٹ، ہلکا محسوس کریں گے، آپ کے اندر خوشی ہوگی، اور جب آپ اپنی منزل پر پہنچیں گے تو آپ خوش ہوں گے، آپ کے اندر ایک اچھی فیلنگ ہوں گی میرے عزیزو۔ ضرور نہیں ہے کہ معاف کر کے آپ ان کے انفلوئنس میں آ جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے کسی بھی طرح میں
تکلیف دی ہے تو ہم اسے معاف کریں. جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر سے آپ کے ضمیر میں یہ آواز آتی ہے کہ ناؤ یو آر فری، آپ آزاد ہیں. تو پھر آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ اپنی منزل پر پہنچ کر جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور جس طرح اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، بالکل اسی طرح جب آپ دوسروں کو معاف کر کے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو وہ آپ کو سربلندی اور سرفرازی جو ہے وہ بخشتا ہے. کسی کو معاف کرنا ہی کافی نہیں، اب اس کا دوسرا حصہ ہے، کسی کو معاف کرنا ہی کافی نہیں. اکثر یہ ہوتا ہے، ہم سب انسان ہیں، we all have sinned، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ معافی دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور پھر کوئی ناطہ نہیں رکھتے. کئی دفعہ اگر کسی کو آپ نے معاف کر دیا، اس نے اسلام کے بس یا تجھے ایک دفعہ معاف کر دیا نا، آج سے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تھینک یو ویری مچ، آپ اپنی راہ پر رہیں، ہم اپنی راہ پر ہیں. میرے عزیزو، خداوند نے ایسا نہیں کیا. اس نے جب باپ کو کہا کہ ان کو معاف کر، اس کے بعد یسوع نے دوسرا حصہ بھی کہا. اپنے لب مبارک سے اس آیت کا دوسرا حصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے خداوند کے زندہ کلام میں، یسوع نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اس نے یہ اس لیے کہا کہ وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے. بیسیکلی یہ دعا ہے، معافی کے ساتھ پھر آپ اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ شخص جو ہے وہ نور اور روشنی میں آ جائے. کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی میرے عزیزو کہ یہ لوگ جو تھے یہ روحانی طور پر بلائنڈ تھے، نابینا تھے، یہ روحانی طور پر اندھے تھے. ان کے پاس روحانی جو نور ہے، جو لائٹ ہے، وہ نہیں تھی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جو یہودی لیڈرشپ تھی، انہوں نے سیاست کے تحت، نفرت کے تحت اس کو رومن گورنمنٹ اور یا پلاطوس کے حوالے کیا، اور پھر پلاطوس اور رومی سپاہیوں نے جو ظلم اس پر ہونے دیا یا کیا، وہ بھی اپنی روحانی نابینگی کی وجہ سے کیا، اندھے پن کی وجہ سے کیا. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یہ جانتے نہیں. مطلب یہ ہے کہ they are spiritually blind. اس لیے یسوع کہتے ہیں کہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ کر رہے تھے جو ان کے سامنے تھا. کبھی کبھی ہم صرف وہی دیکھتے ہیں اور اسی بات پر ریئیکٹ کرتے ہیں جو ہم سنتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں روحانی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے سچویشن کو، روحانی کانوں سے سننا چاہیے. میرے عزیزو، خداوند یسوع نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ ان کے لیے دعا بھی کی. کیا میں اور آپ بھی اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ معافی تو دے دی، اب اس کا دوسرا حصہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ بھی روشنی میں جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں that means you are in light. آپ روشنی میں چل رہے ہیں جب آپ معاف کرتے ہیں سچے دل سے. اور پھر جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر آپ یہ ایک کنفرمیشن ہوگی کہ آپ روح کے ساتھ یسوع کے ساتھ چلتے ہیں. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ جن کو آپ نے معاف کیا ہے، جن کو آپ نے ستایا ہے، وہ بھی روشنی میں چلے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اور مجھے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے میرے عزیزو، تاکہ خداوند ان کو معاف کرے، ان کی مدد کرے تاکہ وہ بھی میرے اور آپ کی طرح روشنی میں چلیں. یہی سلیب کا پیغام ہے میرے عزیزو. انہوں نے تو حسد کی بنا پر اس کے ساتھ یہ ظلم کیا، اور وہ اس بات سے نہ واقف تھے کہ انہوں نے قوم پر خدا کے قہر کو دعوت دی ہے، ملک پر خدا کے قہر کو دعوت دیا میرے عزیزو. اور انہوں نے جو ان کو نظر آیا وہ کیا، لیکن وہ روحانی طور پر اندھے ہونے کی وجہ سے یہ کر رہے تھے. خداوند کے کلام میں آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ سلیب کے اوپر ایک تختی لکھی ہوئی تھی. یہودیوں کا بادشاہ رومی گورنمنٹ کی ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو بھی شخص سلیبی موت کے لیے، کسی بھی موت کے لیے، جب وہ جس جگہ مصلوب انہوں نے کرنا ہوتا تھا، جب وہ وہاں چلتا تھا اپنی سلیب اٹھا کر،
تو یا تو اس کے حکم، اس کے جو جرم ہے ان کو لکھ کر اس کے گلے میں تختی کے طور پر لٹکا دیتے تھے اور لوگ پڑھتے تھے. میں نے کہا یہ ایک لعنتی موت ہے، شرمندگی ہے، اور لوگ ان کو لعن طعن کرتے تھے جب وہ اپنی مصلوبیت کی جگہ کی طرف چلتے تھے. یا پھر کوئی نہ کوئی جو جرم ہے ان کو لکھا ہوتا تھا تو اس کے آگے آگے چلتے تھے. بالکل اسی طرح اب ہم جو ڈاکٹرنل ہے اس کی طرف آ رہے ہیں. بالکل اسی طرح جب پلاطوس نے یہودیوں کے بادشاہ کا وہ خطبہ جو لگا دیا گیا، جب یہودیوں نے اس پر اعتراض کیا تو اس نے کہا کہ نہیں، جو ہو چکا وہ ہو گیا، اٹس ڈن، جو لکھ دیا وہ لکھ دیا. اور یہ اس کا جرم تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. ٹیکنیکلی جو رومن گورنمنٹ تھی، جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو جرائم ہوتے تھے ان کو تختی پر لگاتے تھے یا ان کے گلے میں ڈالتے تھے، یسوع کا یہ جرم یہودیوں کا بادشاہ جو ہے جو لکھا گیا تھا، اس کو یہ جرم کے طور پر لکھا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا ہے. لیکن جو پینتوس تھا اس نے کسی بھی طرح دوبارہ اس کو چینج کرنے سے انکار کیا، کیونکہ یہ ضرور تھا کہ اس کا جو جرم ہے وہ لکھ کر لگا دیا جائے. اور جو مسیح کی مصلوبیت ہے میرے عزیزو، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. آپ ہسٹری میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ رومن گورنمنٹ کے جو روز نامچے ہیں ان میں سے آپ ان سارے واقعات کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ریکارڈ ہے جو چرچ ہے اس کے پاس. اور یہ جو اس کو سلیب دینے کا جو پلان تھا، یہ کوئی اس وقت ترتیب نہیں دیا گیا جب 3.5 سال یسوع زمین پر تھے، بلکہ یہ ازل سے خدا نے یہ انتظام کیا تھا. اور یہ اس وقت ہو گیا جب آدم نے گناہ کیا اور وہ خدا کی حضوری سے دور ہو گیا، اور خدا نے اپنے اور آدم کے درمیان دوبارہ صلح کے لیے سلیب کو چنا. اور سلیب ہی ایک راستہ جو ہے وہ خدا کے نزدیک تھا کہ اس کے اوپر اس کا بیٹا اپنی جان دے اور اس طرح وہ دوبارہ آدم سے صلح کرے. دس از اے کرسچن ڈاکٹرن میرے عزیزو. بدنی تشدد، غور سے سنیں میں کیا کہنے والا. بدنی تشدد جو ہے وہ رومیوں نے کیا، رومی سپاہیوں نے بدنی تشدد کیا. اور جو روحانی تشدد ہے وہ خدا نے کیا. بالکل میں نے ایسے ہی کہا ہے. جو بدنی تشدد ہے وہ تو لوگوں نے کیا، لیکن جو روحانی یا اسپرچل جو تشدد تھا وہ خدا نے کیا. اور وہ کس طرح؟ کیونکہ جب یسوع نے یہ کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو یہ روحانی تشدد تھا میرے عزیزو. اس لیے کہ وہ جو شروع سے باپ کے ساتھ تھا، وہ جو ہمیشہ اس کے ساتھ تھا، اس کو باپ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ پاک ہے، وہ ہولی ہے، اور یسوع پر جو دنیا کے گناہ ہیں وہ لاد دیے گئے تھے. اور اس لیے یہ جب جدائی ہوتی ہے تو یہ اسپرچل تشدد تھا جو خدا اس پر کرتا ہے. اس نے وہ جو رفاقت تھی اس کو وقتی طور پر ختم کیا، اس لیے کہ اس کی ذات پاک ہے اور یسوع پر اس وقت دنیا کے جو گناہ ہیں وہ لاد دیے گئے تھے. اس طرح اس کو اسپرچلی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے اس کو سزا دی گئی میرے عزیزو. اور وہ الہی جو عدالت ہے اس میں اس کو یہ سزا دی گئی. دنیا کی جو عدالت تھی وہ تو پلاطوس کی تھی، اس نے اس پر فتویٰ لگایا، اس کو سزا دی. لیکن جو الہی عدالت تھی خدا کی، اس نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس پر گناہ لاد دیا گیا تھا. اس طرح دونوں طرف سے میرا اور آپ کا مسیح جو ہے وہ اس دکھ اور تکلیف میں سے گزرا، اور وہ میری اور آپ کی خاطر اس تکلیف میں سے گزرا. میرے عزیزو، جو بیٹا تھا اس نے اپنی باپ کی مرضی کو پورا کیا. کیوں؟ کیونکہ خداوند کے کلام کے مطابق، غور سے سنیں، جو الیکشن کی ڈاکٹرن ہے، جن کو خداوند چنتا ہے وہ ان کو آزاد مرضی دیتا ہے، چنتا ہے. بالکل اسی طرح ضرور تھا
کہ آزاد مرضی سے جو بر رہا ہے وہ صلیب پر قربان ہو. اور اس کی مثال ایک اور ہے کہ جب یسوع گتسمنی میں تھے تو انہوں نے کہا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. وہ آزادانہ طور پر اپنی مرضی سے رضامندی سے جانتے ہوئے کہ کیا ہونے والا ہے اپنی جان جو ہے گناہ گاروں کے لیے صلیب پر دیتے ہیں. زبردستی نہیں بلکہ اپنی مرضی سے. جب خداوند اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کرتے ہیں اور وہ جو خلاصی بخشنے والا ہے وہ جو گتسمنی میں دعا کرتا ہے کہتا ہے میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو تو لہٰذا وہ آزادانہ مرضی سے خدا باپ کی اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے. کیا میں اور آپ بھی اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ اس کو فالو کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا میں اور آپ اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ خداوند کے کلام کے مطابق یسوع کو ایز اے نمونہ سیمپل ایگزامپل دیکھتے ہوئے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ آگے بڑھتے ہیں. یسایہ کی کتاب، میں نے کہا تھا کہ ہم اس ڈاکٹرین کو ٹچ کریں گے. یسایہ کی کتاب اس کے صحیفے میں میرا مطلب ہے کہ جب ہم اس کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں، اس کے 53 باب کی 8ویں آیت، تو یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا، غور سے سنیں، کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. غور سے سنیں، جب کاٹ ڈالا، جو کاٹ ڈالنا ہے جب ہم اس انگلش میں دیکھتے ہیں تو جو لفظ ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے سامنے جس طرح آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کام ہو رہا ہے اور سڈن آپ اس کو روک دیتے ہیں. Something is in progress and suddenly you put stop to that. کاٹ ڈالنا اور زندوں کی زمین پہ سے. جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں اور جو یہودی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات اسرائیل کے لیے کہی گئی، یہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے میرے عزیزو، کیونکہ اسرائیل کبھی بھی پیلسٹائن سے اسے کاٹ ڈالا نہیں گیا. وہ جب سے یہ جگہ انہیں دی گئی آج تک وہیں پر ہیں. لہذا کسی بھی طرح جو اسرائیل ہے یہ جو پیشن گوئی ہے یہ اس پر صادر نہیں ہوتی. یہ خداوند یسوع مسیح کی بارے میں ہے، اس کی ذات اقدس کے بارے میں ہے، اس کی ذات پاک کے بارے میں ہے میرے عزیزو. اور اس کا مطلب ہے کہ کاٹ ڈالنا مطلب باپ کے ساتھ جو شروع سے اس کا تعلق تھا وہ وقتی طور پر منقطع ہو گیا. وہ باپ کے ساتھ جو اس کا ریلیشن تھا اس کو کاٹ دیا گیا صلیبی موت کی وجہ سے، کیونکہ اس پر میرے اور آپ کے جو گناہ ہیں وہ لاد دیے گئے تھے. یہ ہے کاٹ ڈالنا. یہ کرسچن ڈاکٹرن ہے میرے عزیزو کہ وہ باپ سے وقتی طور پر جدا ہوا، اس کی دوری ہوئی اور سڈنلی یہ جو پروسیس یا جو ہو رہا تھا اس کو روک دیا گیا اور اس نے میری خاطر آپ کی خاطر جان دی اور معاف کر کے وہ آزادی محسوس کرتا تھا. جب اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، جیسا کہ میں نے کہا، تو ہی فیل ویل. میں اور آپ بھی جب اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تبھی ہم اچھا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر پھر روحانیت کی ایک لہر جو ہے میرے عزیزو دوڑتی ہے. صلیب جو ہے یہ شروع سے اب تک اور ہمیشہ تک قوموں، رمتوں اور قبیلوں کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے نجات کا پیغام ہے. صلیب ہی سینٹر اور مرکز ہے میرے عزیزو. اس لیے جان کیلون جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہماری نجات صلیب کی ڈاکٹرن کی وجہ سے ہے. اور مارٹن لوتھر، مائی فیورٹ ون، لکھتے ہیں کہ مسیح کی صلیب پورا جو صحیفہ ہے، سنگل لیو انہوں نے یوز کیا ہے کہ یہ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ تک کا جو صحیفہ ہے، ون بک، اس میں سے صلیب جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے میرے عزیزو. اور چارلز اسپرجن لکھتے ہیں کہ دنیا کی نجات کا ایک ہی اور واحد راستہ ہے اور وہ صلیب ہے. آخر میں اس پہلے کلمے کو تفصیل سے دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
میرے لیے اور آپ کے لیے۔ یسوع جب صلیب پر تھا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں میں جو کیل تھے، صلیب پر ان کیلوں نے اسے جکڑ کر نہیں رکھا تھا۔ غور سے سنیں، صلیب پر کیلوں نے یسوع کو جکڑ کر نہیں رکھا تھا، بلکہ میری اور آپ کی محبت نے اسے صلیب اس لکڑی کے ساتھ جکڑ کر رکھا تھا۔ انسانیت کے ساتھ، گناہگار کے ساتھ جو محبت تھی، اس نے اسے مجبور کیا کہ وہ صلیب پر لٹکا رہے، کیلوں نے نہیں۔ کیا میں اور آپ بھی اس اعلیٰ محبت کی مثال کو نمونے کے طور پر لے کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے اور آپ کو یسوع کی ضرورت ہے۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ آ یسوع ناصری مینوں لوڑ تیری۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے میرے عزیزو۔ دوسروں کو معاف کرنے کے لیے آپ اپنی طاقت اور ہمت اور علم سے نہیں کر سکتے۔ آپ کو اور مجھے خداوند کے پاک روح کی ضرورت ہے۔ اور پھر معاف کر کے دوسروں کے لیے، اپنے ستائے جانے والوں کے لیے، ان کے لیے جن کے ہاتھوں ہم نے شاید ذلت اٹھائی ہو، ان کے لیے جنہوں نے ہمیں کوئی تکلیف دی ہے، ہمیں اسپرچولی، فزیکلی، ایموشنلی دکھ دیا ہے، پھر معافی کے ساتھ ان کے لیے دعا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو خداوند کے پاک روح کی ضرورت ہے۔ یہ خداوند کا پاک روح ہے جو مجھے اور آپ کو تقویت دے گا، ہماری مدد کرے گا، ہماری رہنمائی کرے گا، تبھی ہم دوسروں کو معاف کرنے کے قابل ہو سکیں گے اور ان کے لیے دعا کرنے کے قابل ٹھہریں گے۔ یاد رکھیں، صلیب پر کیلوں نے نہیں، میری اور آپ کی محبت نے یسوع کو اس لکڑی پر لٹکائے رکھا۔ آئیں دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر ہے اس زندہ کلام کے لیے، اور باپ عثمانی تیرے ان کلمات کے لیے جو تو نے صلیب پر کہے، کیونکہ خداوند ان 7 کلمات میں تو نے جو خداوند ڈاکٹرین ہے اس کو پیش کیا، تو نے گواہ کے طور پر ان کو اونچی آواز میں کہا تاکہ لوگ سنیں اور اس میں سے سیکھیں۔ اے باپ، ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں، ہم اپنی خداوندہ عقل، لیاقت اور خداوندہ اپنی جو روحانی زندگی ہے، اپنے اعمال، ان کی وجہ سے نہیں دوسروں کو معاف کر سکتے۔ صرف اور صرف تیرے پاک روح کی مدد سے، خداوندہ پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی سے ہی ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم ان کو معاف کریں جنہوں نے کسی بھی طرح ہمیں دکھ دیا ہے۔ اور پھر تیرا پاک روح ہی ہمیں مدد کرتا ہے، رہنمائی بخشتا ہے، جو ہمیں نور میں لے کر چلتا ہے کہ ہم ان کو پھر تیرے حضور خداوند دعا میں اٹھائے تاکہ خداوند وہ بھی روشنی میں آ جائے۔ اے خداوند، آج کے سبق کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، اور ہم کاش خداوند ہم اپنی زندگیاں تیرے اس نمونہ، اس ایگزامپل جس کو تو نے ہمارے سامنے رکھا، اس کے مطابق بسر کریں، یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میری دعا ہے کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو اپنے ستائے جانے والوں کے لیے معافی کا درد رکھنے کی، اور پھر ان کے ساتھ مل کر دعا کرنے کی، اور ان کو نور اور روشنی میں لے آنے کی توفیق بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔ یہ جو سیریز ہے یہ اسی طرح کنٹینیو رہے گی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ان میسج جو ہیں ان کو سنیں۔ جلدی سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لیسنر منسٹریز انٹرنیشنل ہے وہ ہر اتوار کو پاکستان کے وقت کے مطابق صبح 8 بجے خداوند کے کلام کو ہم مل کر کھولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو نیو کووننٹ چرچ ہے ہیوسٹن ٹیکسس میں، اسی پیغام کو پھر اتوار والے دن دوپہر کو جب چرچ ہوتا ہے اس میں خداوند کے کلام کو شیئر کرتے ہیں۔ آپ جو بھی ایشیائی ممالک میں ہیں، آپ ہمارے ساتھ جو ہیوسٹن ٹیکسس کا وقت 1 بجے کا ہے، لائیو اس عبادت میں جوائن کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آپ کے خاندانوں میں ہر طرح کا، آپ کے ملک میں جہاں ہے، ہر طرح کا امن رکھے، اور خداوند چاہا تو بہت جلد جو دوسرا کلمہ ہے اس پر ہم مل کر بات کریں گے اور سیکھیں گے۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔